मकाम, और फिर हमने उसे बनाया अलका यानी जोकनुमा एक चीज, लोथड़े जैसा जमे हुए खून का एक लोथड़ा। फिर हमने अलका से बनाया मुदगा यानी जुगाली किया हुआ गोश्त। फिर हमने मुदगा से बनाया इदामा हड्डियां, और हड्डियों को ढक दिया लहम से यानी गोश्त, और हमने एक नई मखलूक तख्लीक की। पाक है वो जात जो बेहतरीन तख्लीक करने वाली है। कुरान करीम की ये 3 आयात इल्म जनैन के मुख्तलिफ मराहिल को मुफस्सल अंदाज में बयान करते हैं। पहले नुत्फा, ठहराना महफूज मुकाम पर, तब्दील होना अलका में। अलका के 3 मतलब है। एक है चिपकने वाली चीज, और हम जानते हैं कि शुरू के मराहिल में वो चिपक जाती है दीवारे रहम के साथ और मुसलसल चिपकी रहती है आखिर तक। अब दूसरा मतलब, इसका भी वही मतलब है कि कोई जोगनुमा चीज, जो कि शुरू में मैंने बताया कि जनैन इब्तदाई मराहिल में एक जोंक जैसा दिखता है। जोंक जैसा दिखने के अलावा वो काम भी जोंक जैसा करता है। ये अपनी मां से खून चूसने वाली जोंक की तरह खून हासिल करता है। और इसका तीसरा मतलब, जिस पर डॉक्टर विलियम कैम्बल ने इतराज किया, वो बिल्कुल दुरुस्त मानी है, जमे हुए खून का एक लोथड़ा। तो इस वजह से कुरान साइंसी गलती पर है। मैं इनकी बात से इत्तफाक करता हूं। डॉक्टर विलियम कैम्बल ऐसा नहीं समझते। इन्होंने कहा कि इसका ये मतलब जमे हुए खून का लोथड़ा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो कुरान गलती पर है। मैं माजरत के साथ कहता हूं, कुरान गलत नहीं है। डॉक्टर विलियम कैम्बल की खिदमत में अर्ज है वो गलत है, क्योंकि आज इल्म जनैन की तरक्की के बाद यहां तक कि डॉक्टर कीथ मोर कहते हैं, यानी कि इब्तदाई मराहिल में ये जनैन जोंक जैसा दिखाई देने के साथ जमे हुए खून का एक लोथड़ा भी दिखाई देता है, क्योंकि शुरू के मराहिल में यानी अलका के मरहले में 3 से 4 हफ्तों के दौरान खून एक बंद थैली में जम जाता है। और डॉक्टर विलियम कैम्बल ने मेरे लिए आसान कर दिया स्लाइड दिखाकर। यह आपके लिए देखना तो मुश्किल होगा, लेकिन ये वो स्लाइड है जो उन्होंने आपको दिखाई। यही बात यकीनन प्रोफेसर कीथ मोर भी कहते हैं। ये जमे हुए खून जैसा दिखता है। इस बंद थैली में खून जमा हुआ दिखता है, और तीसरे हफ्ते के दौरान जनैन का खून गर्दिश नहीं करता, क्योंकि ये बाद में शुरू होता है, इसलिए ये जमे हुए खून का लोथड़ा ही दिखता है। और अगर आप तमाम हजरात मुशाहिदा करें इस हमल के बाद के मरहले का, तो आप देखेंगे कि ये लोथड़े जैसा दिखता है। सिर्फ एक लाइन में जवाब देना ही बेहतर होगा उन तमाम एतराजात का जो डॉक्टर विलियम कैम्बल ने किए हैं। वो है ये मराहिल जो कि कुरान में है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जनैन के मराहिल जाहिरी बुनियाद पर दिखाए गए हैं, यानी कि पहले अलका की जाहिरी सूरत, एक जोंकनुमा चीज, फिर इसी तरह जमे हुए खून का लोथड़ा। और डॉक्टर विलियम कैम्बल ने कहा, कुछ खवातीन आकर कहती हैं लोथड़ा निकाल दीजिए। ये वाकई लोथड़े जैसा नजर आता है, और मराहिल की बुनियाद नजर आने वाली सूरत पर ही है। इंसान एक ऐसी चीज से बना है जो कि लोथड़े की सूरत है, जो कि जोंक की सूरत है, और ये इसी तरह चिमटने वाली चीज जैसी है। कुरान में जिक्र है हमने अलका से मुदगा बनाया जो गाली किए हुए गोश्त जैसा। प्रोफेसर कीथ मोर ने प्लास्टिक का एक टुकड़ा लिया और उसे दांतों में चबाकर मुदगा जैसा दिखाई देने वाला बनाया। दांतों के निशानात आजाद जैसे ही दिखाई देते हैं। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने कहा, जब अलका मुदगा बन जाता है, चिपकने की सलाहियत तब भी होती है, यह आधे महीने से भी ज्यादा तक रहती है। तो कुरान गलत है। मैंने आपको शुरू में बताया कुरान जाहिरी सूरत बयान कर रहा है। जोकनुमा जाहिरी सूरत, लोथड़े जैसी जाहिरी सूरत, ये चबाए हुए गोश्त की सूरत बदल जाती है। यह आखिरी दम तक चिपकी रहती है। इसमें तजाद नहीं। मरहलों की तकसीम जाहिरी सूरत के हवाले से है, काम के हवाले से नहीं। इसके बाद कुरान करीम में इरशाद है कि हमने मुदगा से इजामा यानी हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों को ढक दिया गोश्त से। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने कहा, मैं इत्तफाक करता हूं कि हड्डियों और उजलात का मादा एक वक्त में बनना शुरू होता है, वो है हड्डियां। ये इकट्ठे बनते हैं, मैं इससे इत्तफाक करता हूं। आज इल्म जनैन बताता है कि 25वें से 40वें दिनों के दरमियान ही हड्डियों और उजलात का बुनियादी मादा बनना शुरू हो जाता है। कुरान मुदगा के मरहले के बारे में इसी का जिक्र करता है, लेकिन इनकी नशोनुमा नहीं हुई, ये मंजिल तय नहीं हुई। बाद में 7वें हफ्ते के इख्तिताम पर जनैन इंसान की इब्तदाई शक्ल इख्तियार करता है, फिर जाकर हड्डियां बनती है। आज जदीद इल्म जनैन बताता है हड्डियां बनती है 42वें दिन के बाद,
اور ایک ڈھانچہ نما ظاہری صورت دکھائی دیتی ہے. اس موقع پر جب ہڈیاں بن رہی ہوتی ہیں عضلات نہیں بنتے. بعد میں جا کر 7ویں ہفتے کے بعد اور پھر جا کر 8ویں ہفتے میں عضلات بنتے ہیں. قرآن کریم یہ موقف بیان کرنے میں بجا ہے پہلے علقہ، پھر مدغہ، پھر عظامہ، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جانا. اور جب یہ بنتے ہیں، اور یہ بیان بالکل ٹھیک ہے، جیسا کہ پروفیسر کیت مور کہتے ہیں کہ جدید علم جنین مراحل کو کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ مرحلہ 1، 2، 3، 4، 5 یہ حیران کن ہے. قرآن کریم میں بیان کردہ مراحل جنین کی ظاہری صورت و شباہت کی بنیاد پہ فوقیت و اہمیت کے حامل ہے. الحمدللہ. اسی لیے اس نے کہا مجھے یہ تسلیم کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں اور قرآن مجید اللہ کی نازل کردہ مقدس کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. It's mentioned in Surah Nisa, chapter number 4, verse 56. It speaks about pain. Previously, the doctors, they thought that the brain was only responsible for feeling of pain. Today we have come to know, besides the brain, there are certain receptors in the skin which are responsible for feeling of the pain, which we call as pain receptors. Quran says in Surah Nisa, chapter 4, 56, that as to those who reject our signs, we shall cast them into the hellfire, and as often as their skins are roasted, we shall give them fresh skin so that they shall feel the pain. Indicating there is something in the skin which is responsible for feeling of pain, which the Quran refers to as pain receptors. پروفیسر تغرا تقاشان جو کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے اناٹمی کے ایک چوئنگ مائی یونیورسٹی تھائی لینڈ میں، صرف اسی ایک آیت کی بنیاد پر انہوں نے برملا گواہی دی 8ویں میڈیکل کانفرنس ریاض میں اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میں نے گفتگو کا آغاز کیا قرآن کریم کی ان آیات سے، سورہ فصلت سورہ 41 آیت نمبر 53 سے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. جلدی ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے افق کے دور دراز مقامات تک، اور ان کی اپنی ذاتوں کے اندر، یہاں تک کہ سچ واضح ہو جائے. یہ ایک آیت کافی تھی ثبوت کے لیے ڈاکٹر تغرا تقاشان کو کہ قرآن ایک مقدس کتاب ہے. شاید کسی کو 10 نشانیاں چاہیے، کچھ کو چاہیے 100، ہو سکتا ہے کچھ کو 1000 نشانیاں ملنے کے بعد بھی وہ حق کو تسلیم نہ کریں. قرآن ان لوگوں کو کہتا ہے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 18 میں، سمن بکمن امیون فہم لا یرجون، گونگے، بہرے، اندھے، اور یہ سچ کو نہیں پہچان سکتے. بائبل بھی یہی کہتی ہے متی کی انجیل میں باب نمبر 13 آیت نمبر 13، یہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے، سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے، اور نہ ہی یہ سمجھیں گے. اور جنین کے دوسرے مراحل کے اعتراضات کا واضح جواب دوں گا انشاءاللہ اگر وقت نے اجازت دی. مجھے دوسرے حصوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے، یعنی بائبل سائنس کی روشنی میں کا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن کہتا ہے سورۃ الرعد سورہ 13 آیت نمبر 38 میں کہ ہم نے کئی الہامی کتابیں نازل کی ہیں. ناموں سے صرف 4 ہی کتابیں ہیں، تورات، زبور اور انجیل اور قرآن. اور تورات اس وحی پر مشتمل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور انجیل جو اس وحی پر مشتمل ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی. اور قرآن آخری اور حتمی کتاب ہے جو آخری اور حتمی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. میں آپ کو بات واضح کر دوں آپ تمام کو کہ یہ بائبل جسے عیسائی مانتے ہیں خدا کا کلام، یہ وہ انجیل نہیں ہے جسے مسلمان مانتے ہیں جو نازل کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. یہ بائبل ہمارے مطابق ہو سکتا ہے خدا کا کلام ہو، لیکن اس میں دیگر انبیاء کرام کے الفاظ ہیں، مورخوں کے الفاظ بھی، اس میں لغویات بھی ہیں. اس کے علاوہ انگنت سائنسی غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں. جی ہاں، سائنسی غلطیاں. اگر بائبل میں چند سائنسی امور کا ذکر ہے تو یہ کون سی حیرانگی کی بات ہے؟ شاید خدا کے کلام کا کچھ حصہ ہو بائبل میں، لیکن سائنسی غلطیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ غیر سائنسی غلطیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اس کا ذمہ دار خدا ہے؟ میں یہاں پر واضح کر دینا چاہتا ہوں میرے عیسائی بھائیوں اور بہنوں کو، میرے اس کتاب بائبل اور سائنس کے عنوان کا مقصد کسی بھی عیسائی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے. اگر اس سے جذبات کو ٹھیس پہنچے تو میں آپ سے پیشگی معذرت خواہ ہوں. میرا مقصد تو صرف
نشاندہی کرنا ہے کہ خدا کا کلام سائنسی غلطی کبھی نہیں کر سکتا. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سچ کی تلاش کرو سچ تمہیں آزاد کر دے گا. ہمارے پاس پرانا عہد نامہ ہے, ہمارے پاس نیا عہد نامہ ہے. اب آپ کو آخری اور حتمی عہد نامے پر عمل کرنا چاہیے جو ہے قرآن مجید. اور جہاں تک ڈاکٹر ولیم کیمبل کا تعلق ہے, میں ان کے ساتھ بے تکلف ہو سکتا ہوں کیونکہ انہوں نے ایک کتاب لکھی قرآن بائبل سائنس کی روشنی میں. انہوں نے تقریر بھی کی ہے اور وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں. ان کے ساتھ مجھے زیادہ رسمی تکلفات کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں تک دوسرے عیسائی بہن بھائیوں کا تعلق ہے, میں معذرت چاہوں گا اگر جذبات کو ٹھیس پہنچے میرے اس کتاب میں. آئیے پرکھیں کہ جدید سائنس کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے. پہلے علم فلکیات کو لیتے ہیں. بائبل کائنات کی تخلیق کے بارے میں کہتی ہے. شروع میں, بالکل شروع میں, پہلی کتاب پیدائش کی کتاب پہلے باب میں لکھا ہے, وہاں پر ہے سب سے بڑے خدا نے بنایا آسمان و زمین 6 دنوں میں, اور یہ بیان کرتی ہے شام کو اور صبح کو. اس سے مراد 24 گھنٹے کا دن ہے. آج کے سائنسدان بتاتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق 24 گھنٹے والے 6 دنوں میں بالکل نہیں تخلیق پا سکتی. قرآن بھی بات کرتا ہے 6 ایام کے بارے میں. عربی لفظ واحد ہے یوم, جمع ہے ایام. اس کا مطلب دن بھی ہو سکتا ہے 24 گھنٹوں والا, یا پھر یہ لمبے عرصے تک بھی محیط ہو سکتا ہے, یہ ایک یوم بھی ہو سکتا ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پہ اعتراض نہیں, ہم متفق ہے کہ کائنات پیدا کی گئی ہو سکتی ہے 6 بڑے لمبے عرصوں میں. دوسرا نقطہ, بائبل کہتی ہے پیدائش کی کتاب باب نمبر 1 آیت 3 اور 5, روشنی پہلے دن پیدا کی گئی تھی. پیدائش کا پہلا باب 14 سے 19 آیت, روشنی کا ذریعہ ستارے اور سورج وغیرہ 4تھے دن تخلیق کیے گئے تھے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ روشنی کے ذریعے تو 4تھے دن پیدا کیے گئے ہوں اور روشنی پہلے دن پیدا کی گئی ہوں؟ یہ تو قطعاً غیر ایسی بات ہے. آگے بائبل کہتی ہے پیدائش کے پہلے باب میں 9 سے 13 آیات میں, زمین بنائی گئی تھی تیسرے دن. رات اور دن کیسے بنائے گئے؟ زمین کے بغیر, کیونکہ دن کا انحصار تو زمین کی گردش پر ہے. زمین کے بغیر رات اور دن کیسے بن گئے تھے؟ چوتھا نقطہ, پیدائش کی کتاب باب نمبر 1 9 سے 13 آیات میں ہے زمین تیسرے دن پیدا کی گئی تھی. پیدائش کے پہلے باب 14 سے 19 آیت میں ہے سورج اور چاند 4تھے دن بنائے گئے تھے. آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ زمین اپنے بنیادی جز سورج ہی کا حصہ ہے, وہ سورج کے بغیر مارز وجود میں نہیں آ سکتی. یہ بھی غیر سائنسی بات ہے. پانچواں نقطہ, بائبل کہتی ہے پیدائش کے پہلے باب میں 11 سے 13 آیات میں سبزیاں, جڑی بوٹیاں, جھاڑیاں, درخت یہ سب بنائے گئے تھے تیسرے دن کے اندر. اور سورج پیدائش کا پہلا باب 14 سے 19 آیات میں بنایا گیا تھا 4تھے دن. سبزہ سورج کے بغیر مارز وجود میں کیسے آ سکتا ہے, اور وہ سورج کے بغیر کیسے نشو و نما پا سکتا ہے؟ چھٹا نقطہ کہ بائبل کہتی ہے پیدائش کا پہلا باب 16ویں آیت میں کہ خدا نے بنائی 2 روشنیاں, بڑی روشنی سورج دن کو چلانے کے لیے اور چھوٹی روشنی چاند رات کو چلانے کے لیے. اگر ہم عبرانی زبان کی لکھائی کا ترجمہ کریں تو مطلب ہے چراغ, ایسے چراغ جن کی اپنی اپنی روشنی ہے. اور اب آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں اگر آپ بائبل کی آیات پڑھیں. پیدائش کا پہلا باب 16ویں آیت اور 17ویں آیت. 17ویں آیت میں ہے کہ خدا نے زمین پر روشنی ڈالنے کے لیے انہیں آسمان کی گنبد پر رکھا ہے. زمین کو روشنی دیتے ہیں. اشارہ ہوتا ہے کہ چاند اور سورج کی اپنی اپنی روشنی ہے, جو ہماری تصدیق شدہ سائنسی علم کے بالکل ہی الٹ ہے. کچھ صلح پسند لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جن 6 دنوں کا ذکر ہے بائبل میں دراصل وہ طویل دورانیہ جو قرآن میں ہے لمبا عرصہ 24 گھنٹوں والے 6 دن نہیں. یہ غیر منطقی بات ہے. بائبل پڑھیے, شام صبح یہ تو 24 گھنٹوں کی نشاندہی کرتے ہیں. لیکن اگر میں موافقت کا راستہ اپنا لوں تو کوئی بات نہیں. میں آپ کے غیر منطقی دلائل کو اپنا بھی لوں تو پھر بھی آپ 6 دن کی تخلیق کے حوالے سے صرف ایک غلطی کا حل نکال سکتے ہیں, اور دوسری پہلے دن روشنی اور تیسرے دن زمین. بقیہ 4 غلطیوں کو پھر بھی حل نہیں کر سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں اگر اس سے مراد 24 گھنٹوں کا دن ہے تو سبزیاں نشو و نما کیوں نہیں پا سکتی 24 گھنٹوں کے ایک دن میں سورج کے بغیر؟ میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ یہ کہتے ہو کہ تمام سبزیاں بن گئی تھی سورج سے پہلے اور وہ 24 گھنٹوں کے ایک دن میں زندہ رہ سکتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 6 دن 24 گھنٹوں پر مشتمل ہے یا طویل دورانیے پر. دونوں باتیں یکجا کیسے ہو سکتی ہے؟
اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ طویل دورانیاں ہیں، پہلا اور تیسرا مسئلہ تو حل کر سکتے ہیں، مگر باقی چار، اگر آپ یہ کہیں کہ یہ 24 گھنٹوں والے دن ہیں، آپ صرف 5ویں مسئلے کو حل کر پائیں گے، بقیہ 5 وہی رہیں گے۔ یہ معاملہ بھی غیر سائنسی ہے۔ میں ڈاکٹر ولیم کیمبل پہ چھوڑتا ہوں، چاہے آپ اسے طویل دورانیے کا کہیں، اور چاہے آپ اسے 4 سائنسی غلطیاں کہیں، یا چاہے آپ اسے 24 گھنٹوں والا دن کہیں، یہاں صرف 5 سائنسی غلطیاں ہیں کائنات کے بنانے میں۔ زمین کی تخلیق کے متعلق یہاں پر کئی سائنسدانوں نے قیاس آرائیاں کی ہیں کہ دنیا کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ سائنسدانوں کی یہ قیاس آرائیاں کچھ درست بھی ہو سکتی ہے، کچھ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن یا تو دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا یا پھر دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، یہ بھی غیر سائنسی ہے۔ لیکن بائبل میں تو یہی بیان کیا گیا ہے، یہ بائبل میں لکھا ہے، عبرانیوں کی کتاب باب نمبر 1 آیت نمبر 10 اور 11 میں، اور زبور کی کتاب زبور نمبر 102 آیت نمبر 25 اور 26 میں، کہ خدا نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا اور وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس سے متضاد بات بھی بیان ہے جو ہے وائس کی کتاب میں باب نمبر 1 آیت نمبر 4 اور زبور کی کتاب میں زبور نمبر 78 آیت نمبر 69 میں ہے کہ زمین ہمیشہ قائم رہے گی۔ میں ڈاکٹر ولیم کیمبل پر چھوڑتا ہوں کہ وہ فیصلہ کریں ان میں سے کون سی آیات غیر سائنسی ہیں، پہلی 2 یا دوسری 2۔ ایک غیر سائنسی ہو چکی ہے، 2 باتیں نہیں ہو سکتی کیونکہ دنیا ہمیشہ رہے گی اور اسی طرح ختم بھی ہو جائیں گی، یہ غیر سائنسی بات ہے۔ آسمان کے متعلق کہا گیا، بائبل کہتی ہے ایوب کی کتاب باب 26 آیت 11 میں، آسمان کے ستون لرزیں گے۔ قرآن کہتا ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10 میں کہ آسمان بغیر ستونوں کے بنایا گیا، کیا تم نہیں دیکھتے؟ تم نہیں دیکھتے کہ آسمان بغیر ستونوں کے بنایا گیا ہے؟ بائبل کہتی ہے کہ آسمان کے ستون ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ آسمان کے ستون ہیں، بائبل کہتی ہے پہلے سیموئیل کی کتاب میں باب نمبر 2 آیت نمبر 8، اور اسی طرح ایوب کی کتاب باب نمبر 9 آیت نمبر 6، اور زبور کی کتاب زبور نمبر 75 آیت نمبر 3 میں، حتیٰ کہ زمین کے بھی ستون ہیں۔ خوراک اور غذا کے شعبے میں دیکھتے ہیں کہ بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ بائبل کہتی ہے پیدائش کی کتاب باب نمبر 1 آیت نمبر 29 میں کہ خدا نے تمہیں دی تمام جڑی بوٹیاں اور بیج، بہت سے پھلدار درخت ایسے کہ جن کا بیج تمہارے لیے گوشت ہو۔ نئی بین الاقوامی ارشاد کہتی ہے بیج والے پودے اور پھلدار درخت پھل دیتے ہیں، بیج دیتے ہیں تم سب کے لیے، سب کے سب۔ آج یہاں تک کہ عام آدمی جانتا ہے کہ یہاں کئی زہریلے پودے ہوتے ہیں، جیسا کہ وائلڈ بیریز، سٹرچنیز، دتورا، وہ پودے جن میں تذابیت ہوتی ہے، اولیانڈا، باقائی پوائلٹ، جو ایسے ہیں کہ انہیں ہضم کریں یعنی کھائیں قوی امکان ہے کہ آپ مر جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان اور کائنات کو بنانے والا یہ نہ جانتا ہو کہ ان کو کھانے سے وہ مر جائیں گے؟ میں امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر ولیم کیمبل اپنے مریضوں کو جڑی بوٹیاں والی کوئی خوراک نہیں دیتے ہوں گے۔ بائبل میں ایک سائنسی آزمائش ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا سچے ماننے والے کا؟ یہ ذکر ہے مرکز کی انجیل میں باب نمبر 16 آیت نمبر 17 اور 18۔ وہ کہتا ہے کہ سچے ماننے والوں کی کچھ نشانیاں ہوں گی، اور ان میں سے چند نشانیاں یہ ہوں گی، یعنی میرے نام سے وہ شیطان کو مار بھگائیں گے، وہ لوگ غیر ملکی زبانیں بولیں گے، نئی زبانیں، وہ اژدہے قابو کریں گے، اگر وہ مرنے والا زہر بھی پئیں گے تو وہ مریں گے نہیں، اگر وہ اپنا ہاتھ بیماروں پہ رکھیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ایک سائنسی آزمائش ہے۔ سائنسی اصطلاح میں اسے کسی سچے اور مومن عیسائی کی پرکھ کے لیے تصدیقی آزمائش کہا جاتا ہے۔ میری زندگی کے پچھلے 10 سالوں میں ہزاروں عیسائیوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میرے ذاتی تعلقات ہے مبلغین کے ساتھ بھی، مجھے ابھی تک ایک بھی ایسا عیسائی نہیں ملا جو کہ بائبل کی اس تصدیق کرنے والی آزمائش پر پورا اترتا ہو، اور مجھے ابھی تک ایسا ایک بھی عیسائی نہیں ملا جس نے زہر پیا ہو۔ ایک بھی عیسائی ایسا نہیں، وہ زہر پیے اور وہ مرے نہیں۔ اور اس سائنس کی اصطلاح میں اسے جھوٹوں کو جانچنے کی پرکھ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی جھوٹا شخص ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے، زہر پیے، وہ مر جائے گا۔ ایک جھوٹا شخص قطعاً ایسے امتحان سے گزرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اگر آپ سچے عیسائی نہیں ہیں تو آپ اسے آزمانے کی کبھی ضرورت نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اگر جھوٹوں کی پرکھ کا آزمائشی تجربہ کریں گے تو ناکام ہوں گے۔ تو ہر وہ شخص جو کہ سچا عیسائی نہیں ہے وہ کبھی بھی ایسا تجربہ نہیں کرے گا۔ میں نے کتاب پڑھی
कुरान और बाइबल तारीख और साइंस की रोशनी में जो डॉक्टर विलियम कैम्बल ने लिखी, मेरा ख्याल है कि वो एक सच्चे ईसाई मोमिन है। लिहाजा मैं इनसे ये तवक्को रखता हूं कि वो मुझे साबित करें झूठे की परख की आजमाइश के बारे में। मेहरबानी से आप सब आराम से बैठिए, बराए मेहरबानी सुकून रखिए। मैं कतन ये नहीं कहूंगा डॉक्टर विलियम कैम्बल से कि वो जहर पी के दिखाएं, क्योंकि मैं मनाजरे को खतरे में डालना नहीं चाहता। मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ उन्हें यह कहूंगा कि गैर जुबानें बोलें, नई जुबानों में। जैसा कि आप में से अक्सर लोग जानते हैं कि इंडिया एक ऐसी जगह है जहां हजारों जुबानें और मुकामी बोलियां बोली जाती हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगा कि वो ये 3 अल्फाज कह दें, 100 रुपए 17 मुख्तलिफ सरकारी जुबानों में। इंडिया में सिर्फ 17 सरकारी जुबानें हैं। डॉक्टर विलियम कैम्बल की सहूलत और आसानी के लिए मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है और इस पर तमाम 17 सरकारी जुबानें यहां लिखी हुई हैं, इलावा इंग्लिश और हिंदी में। मैं इनकी शुरू में मदद करूंगा। 100 रुपया ये हिंदी में, बाकी 15 जुबानें यहां हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि वो पढ़ें। मैं जानता हूं कि आजमाइश कहती है वो गैर जुबानें बोलेंगे खुद ब खुद, पढ़ने की जरूरत के बगैर। मैं इम्तिहान को आसान करना चाहता हूं क्योंकि मैं ये इम्तिहान किसी को पास करते हुए देखना चाहता हूं। बस अगर वो ये 3 अल्फाज नहीं बोल सकते, यादाश्त के सहारे सिर्फ पढ़ लें, कोई बात नहीं, मैं कबूल करूंगा। और मैं गुजारिश करूंगा चेयरपर्सन से कि वो डॉक्टर विलियम कैम्बल को दी। ये है उनके इल्जाम का जवाब। 15 जुबानी, 100 रुपया, सिर्फ 3 लफ्ज, जो कि बाइबल ने कहा। इल्मुल मां के मुतालिक बाइबल कहती है पैदाइश की किताब में बाब नंबर 9 आयत नंबर 13 से 17, और फिर खुदा ने कहा नूह के दौर में जब दुनिया तबाह हो गई, दुनिया सैलाब के जरिए, और सैलाब खुश्क होने के बाद उसने कहा मैंने आसमान पर एक कौसे खुदा नमूदार की तमाम तरबनीनो इंसान के साथ, ये वादा किया कि मैं दुनिया को दोबारा गर्क नहीं करूंगा पानी के साथ। साइंस ना जानने वाला शख्स तो इस बात को कबूल कर सकता है, वाह कौसे खजा अलामत है खुदा की तरफ से कि वो दुनिया को दोबारा पानी से गर्क नहीं करेगा। आज ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि कौसे कज़ा तो सूरज की रोशनी की वजह से है, बारिश या धुंध की वजह से। यकीनन हजारों कौसे कज़ा गुजर चुकी होंगी नूह अलैहिस्सलाम के दौर से पहले, लेकिन ये कहने के लिए कि नूह अलैहिस्सलाम से पहले ऐसा नहीं था, तो ये गुमान करना पड़ेगा कि कानून इन्हिताफ नहीं था, जो कि गैर साइंसी है। अद्वियात के शोबे में बाइबल कहती है अहबार की किताब में बाब नंबर 14 आयत नंबर 49 से 53 तक, ये एक अफसानवी तरीका दिया गया है मर्ज को पाक करने का, घर से, कोढ़ के वबाई मर्ज को, घर को बचाने के लिए कोढ़ के वबाई मर्ज से। उसमें कहा गया कि 2 परिंदे लें, एक परिंदे को मारे, एक लकड़ी लें, सुर्ख कपड़ा और जूफा, और दूसरे जिंदा परिंदे को पानी में डुबोए और बहते हुए पानी को बाद में पूरे घर पर 7 मरतबा छिड़के। क्या मतलब, खून छिड़कना घर पर? तो ये सब किया जा रहा है कोढ़ को भगाने के लिए। आप जानते हैं कि खून तो बजाते खुद एक बैक्टीरिया है, जहरीले मादे जैसा। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर विलियम कैम्बल ये अमल नहीं करते होंगे पाक करने के लिए ओटी को, यानी ऑपरेशन थिएटर। लिखा है अहबार की किताब में बाब नंबर 12 आयत नंबर 1 से 5। और हम सब मेडिकली ये जानते हैं जब मां बच्चा पैदा करती है, जन्म के बाद का दौरानिया को सेहतमंद आना नहीं होता। अगर इसे मजहबी एतबार से नापाक कहें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन अहबार बाब नंबर 2 आयत नंबर 1 से 5 में कहता है जब औरत लड़के को जन्म देती है तो वो तकरीबन 7 दिनों तक नापाक रहेगी, और उसकी नापाकी का यह सिलसिला जारी रहेगा 33 दिनों तक मजीद। और अगर वो एक लड़की को जन्म देती है तो वो नापाक रहेगी 2 हफ्तों तक, और नापाकी का दौरानिया जारी रहेगा तकरीबन 66 दिनों तक। मुख्तसरन अगर औरत जन्म देती है एक लड़के को यानी बेटे को, वो 40 दिन तक नापाक रहेंगी। अगर वो जन्म देती है एक लड़की को यानी बेटी को, तो वो 80 दिन तक नापाक रहेंगी। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर विलियम कैम्बल मुझे साइंसी एतबार से बताएं कि किस तरह से एक औरत नापाक रह सकती है दुगनी मुद्दत के लिए अगर वो एक लड़की को जन्म देती है एक लड़के के मुकाबले में। बाइबल में इस हवाले से भी एक बहुत अच्छी आजमाइश है जिना के बारे में। कैसे पता चलेगा कि औरत ने जिना किया है? गिनती की किताब में बाब नंबर 5 आयत नंबर 11 तक 31 बताऊंगा तफसील से।
یہاں ہے کہ ایک رہبر کو چاہیے مقدس پانی لے برتن میں، پھر فرش سے خاک اٹھائے اور اس پانی میں ڈال دے، اور پھر یہ کڑوا پانی، اور بد دعا کے بعد اس عورت کو دے دے، اور اگر اس عورت نے زنا کیا ہوگا تو پھر یہ اس کو پینے کے بعد بد دعا اندر جائے گی اس کے جسم میں، اور پیٹ پھول جائے گا اور ران سکڑ جائے گی، اور پھر لوگ اس پر لان تان کریں گے۔ اگر اس عورت نے زنا نہیں کیا ہوگا تو وہ صحیح سلامت رہے گی اور اپنے حمل کو بھی محفوظ رکھے گی۔ یہ افسانوی طریقہ ہے جو میں نے بتایا کہ عورت زنا کی مرتکب ہوئی ہے یا نہیں۔ آپ جانتے ہیں آج دنیا میں ہزاروں مقدمے التوا میں ہیں، دنیا کے مختلف حصوں میں، دنیا کے مختلف عدالتوں میں، صرف اور صرف اس گمان پر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ عورت زنا کی مرتکب ہوئی ہے۔ میں نے پڑھا اخبارات میں اور پھر مجھے میڈیا سے پتا چلا، اس عظیم الشان ملک امریکہ کے صدر مسٹر بل کلنٹن وہ شامل تھے ایک جنسی معاملے میں 2 سال پہلے۔ میں حیران ہوں کہ امریکی عدالت نے کیوں نہیں تلخ پانی والا ٹیسٹ کیا تاکہ پتا چلے کہ اس نے زنا کیا ہے یا نہیں، تو وہ بغیر کسی سزا کے فوراً ہی بری ہو جاتے۔ کیوں عیسائی تبلیغیوں نے ایسا نہیں کیا؟ اس عظیم و شان ملک کے خصوصاً وہ جو طبی میدان میں ہیں، عزت مآب جناب ڈاکٹر ولیم کیمبل کی طرح کڑوے پانی کا ٹیسٹ کرتے تاکہ جلد اس ملک کے صدر کو بری کراتے۔ علم ریاضی علم کی ایک ایسی شاخ ہے جس کا سائنس کے ساتھ نہایت گہرا تعلق ہے۔ اس کے ذریعے آپ کئی مسائل وغیرہ حل کرتے ہیں۔ بائبل میں ہزاروں تضادات پائے جاتے ہیں، سینکڑوں ریاضی سے متعلقہ ہیں، میں چند ایک کا ذکر کروں گا۔ عزرا کی کتاب میں لکھا ہے باب نمبر 2 آیت نمبر 1، نہمیہ باب نمبر 7 آیت نمبر 6 میں بیان کیا ہے، جب لوگ جلاوطنی کے بعد بابل سے واپس آئے تو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے لوگوں کو اسرائیل سے آزاد کیا تھا، تو وہ محکومی کی حالت میں واپس آئے اور پھر لوگوں کی فہرست دی گئی۔ یہ فہرست عزرا میں دی گئی ہے، باب نمبر 2 آیت نمبر 2 سے 63 تک، اور نہمیہ باب نمبر 7 اور آیت نمبر 7 سے لے کر 65 تک فہرست دی گئی ہے ناموں کے ساتھ۔ اسی طرح لوگوں کے چھوٹنے کی تعداد ان کل 60 آیات میں، اور یہاں پر کم سے کم 18 مقامات میں لوگوں کے نام تو بالکل وہی ہیں لیکن تعداد میں فرق ہے، اور اس طرح کم سے کم 18 تضادات پائے جاتے ہیں ان 2 کے 2 بابوں کی تمام تر 60 آیات میں۔ یہ ہے فہرست، بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور یہاں پر تقریباً 18 تضادات پائے جاتے ہیں کم سے کم 60 آیات میں۔ لکھا گیا ہے عزرا کی کتاب میں باب نمبر 2 آیت نمبر 64، پوری جماعت اگر آپ جمع کریں تو ان کی تعداد بنتی ہے 42,360، اور اگر آپ پڑھیں نہمیہ باب نمبر 7 میں آیت نمبر 66، یہ آیات ایک جیسی ہیں، 42,360، لیکن اگر آپ جمع کریں ان تمام آیات کو، جیسا کہ میں نے تیاری کی، یہ ہے فہرست، یہ ہے فہرست عزرا کی، یہ ہے فہرست نہمیہ کی، یہ ہے عزرا باب نمبر 2، نہمیہ باب نمبر 7۔ اگر آپ جمع کریں جیسا میں نے تیاری کی، اگر آپ جمع کریں عزرا باب نمبر 2 سے، یہ 42,360 نہیں بنتی، یہ تعداد جا کر بنتی ہے تقریباً 29,818، اور اگر آپ جمع کریں نہمیہ باب نمبر 7 اور یہ بھی تعداد 42,360 نہیں بنتی، یہ بنتی ہے 31,089۔ سوچئے بائبل کا مصنف جیسا کہ خدا کو سمجھا جاتا ہے وہ سادہ سا جمع کا عمل نہیں جانتا۔ اگر کسی پرائمری پاس شخص کو آپ یہی سوال دے دے تو وہ بھی آپ کو اس کا درست جواب ہی دے گا۔ اگر آپ جمع کریں تمام 60 آیات کو، یہ بہت آسان ہے خدا کے لیے جو جمع نہیں جانتا، نعوذ باللہ، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے الفاظ ہیں۔ اگر ہم مزید پڑھیں عزرا باب نمبر 2 میں آیت نمبر 65 کہا گیا ہے وہاں 200 گانے والی مرد اور عورتیں تھیں۔ نہمیہ باب نمبر 7 آیت نمبر 67 وہاں پر 245 گانے والی مرد اور عورتیں تھیں، وہاں پر 200 یا 245 گانے والی مرد اور عورتیں تھیں، عبارت ایک جیسی ہیں، یہاں ریاضی کا تضاد ہے۔ یہاں لکھا ہے دوسرا سلاطین باب نمبر 24 آیت نمبر 8، جب یہویاکین 18 سال کا تھا جب اس نے یروشلم پر حکمرانی شروع کی، اور یہ حکمرانی 3 مہینے تک رہی۔ دوسرا تواریخ باب نمبر 36 آیت نمبر 9 میں ہے